Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो जनरल इलेक्शंस 2024 हैं जो 8 फरवरी को हुए थे उसके ऊपर बात करेंगे. आई कुड नॉट मेक द वीडियो ऑन अदर टॉपिक्स बिकॉज जनरल इलेक्शन थे पाकिस्तान में एंड लाइक एवरीबडी एल्स आई वाज इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग वट एवर वॉज हैपनिंग इन पाकिस्तान. और उन इलेक्शंस के हवाले से मैं आज अपना जो एक बेसिक प्रिलिमिनरी एनालिसिस है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. बिकॉज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक फ्लूइड सिचुएशन है. गवर्नमेंट के हवाले से जो है वो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं. पार्टी के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी फाइनलाइजेशन हो रही है. तो एक फ्लूइड सिचुएशन है. तो इसीलिए मैं अपने एनालिसिस को, आज के एनालिसिस को, एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस जो है वो उन इलेक्शंस का हम करेंगे. और इस हवाले से हम जो 3 मेन पॉइंट पे बात करेंगे, एक तो हम कॉन्टेक्चुअलाइज़ करेंगे इन इलेक्शंस को कि इलेक्शंस किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं. दूसरी जो बात हम करेंगे वो इलेक्शन डे के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स या जो उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए हैं उस पर बात करेंगे. और लास्टली हम पैटर्न्स की बात करेंगे कि इन इलेक्शन से क्या रिज़ल्ट कंक्लूड किया जा सकता है, क्या कंक्लूजन्स की जा सकती हैं, क्या इन्फ्रेंस की जा सकती है. एज अ बेसिक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम इसको कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को. मेन फोकस इसी लास्ट पॉइंट के ऊपर होगा एंड देन वी विल कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन. तो सबसे पहले थोड़ा सा कंटेक्चुलाइज़ कर दूँ नाज़रीन. हम जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए. मच अवेटेड जनरल इलेक्शंस थे. और बाय जनरल इलेक्शन मीन्स दैट यू नो द इलेक्शंस दैट आर हेल्ड एट द नेशनल एज़ वेल एज़ द प्रोविंशियल लेवल. और जहाँ पे हमें पाकिस्तान जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हम एग्जेक्टिव, चीफ एग्जेक्टिव जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको भी इलेक्ट करना होता है, जहाँ से कैबिनेट भी आती है. और साथ हमने पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेचर है और लोअर हाउस है, उसका जो मेन हाउस है, उसको भी इलेक्ट करना होता है. इसी तरीके से चूँकि ये प्रोविंशियल इलेक्शन भी हैं इसलिए इसको जनरल इलेक्शंस कहते हैं. खाली नेशनल लेवल पे नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पे भी हैं, इसलिए जनरल इलेक्शंस कहते हैं. और प्रोविंशियल लेवल पे भी हमें ऑब्वियसली प्रोविंशियल असम्बलीज इलेक्ट करनी है. और जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं दैन दे आर टू चूज़ दी प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव, जिनको हम चीफ मिनिस्टर्स कहते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं. तो ये जनरल इलेक्शन जो थे पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली प्रोविंशियल असम्बली 2 तो पहले ही डिज़ोल्व हो चुकी थी लास्ट ईयर के अर्ली टाइम में. बट ऑब्वियसली वो इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हुए ड्यू टू वेरियस रीजन, जिस पे हम बहुत से प्रोग्राम्स कर भी चुके हैं. और फिर हमने देखा कि अगस्त के अंदर जो है वो नेशनल असम्बली तहलील होती है, 5 साल ऑलमोस्ट टर्म पूरी करती है. और उसके बाद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होते हैं जो कि अगेन डिले होते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स. और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन से डेट लेती है. और 8 फरवरी की जो डेट थी दैट वाज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. और अल्टीमेटली ये इलेक्शंस होते हैं. इस इलेक्शन के डिले होने की वजह क्या थी उस पर अगेन हम बात कर चुके हैं. 9 मई की बात कर चुके हैं, बहुत से डेवलपमेंट्स थी जिस पर हम बात कर चुके हैं. अब जब ये इलेक्शंस होते हैं ऑब्वियसली तो उस इलेक्शन से पहले अगर मैं इसको अगेन कंटेक्चुअलाइज़ करूँ तो पाकिस्तान के अंदर जो तमाम पार्टीज़ थीं उनके हवाले से एक डिबेट थी, कंट्रोवर्सी थी. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज द PMLN विच वांटेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड. बट हम जानते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट वाज द PTI विच वाज डिमांडिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड. उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो PTI के हवाले से चूँकि 9 मई के बाद से, उससे पहले भी 9 मई के बाद पर्टिकुलरली एक मेजर क्रैकडाउन हुआ, पार्टी को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की गई एट दैट टाइम, और अभी भी की जा रही है ऑब्वियसली. और उसी हवाले से जो PTI के टॉप लीडरशिप थे इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, उनको ट्रायल किया गया. और अल्टीमेटली जस्ट बिफोर द इलेक्शंस ही वाज कन्विक्टेड हरीडली ऑन मेजर केसेस. और में जो मेजर केसेस थे जिसमें तोशाखाना का केस था, या उससे पहले उसके बाद जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट के हवाले से जो साइफर था उसके हवाले से उनको पनिशमेंट दी गई. और साथ उनकी जो निकाह का केस था, उनकी जो मैरिज केस था, उसके हवाले से भी उनको एक जो है वो पनिशमेंट दी गई, उनको भी और उनकी वाइफ जो बिशा बीबी हैं उनको भी. तो एक रन अप टू द इलेक्शन PTI वाज आइसोलेटेड. और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेटबैक था PTI के लिए वो उसका सिंबल वापस लेना था. द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट असाइन एनी सिंबल टू द PTI विच मीन्स दैट एज अ पार्टी उसने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया. और उनके जो कैंडिडेट थे दे एक्टेड एज एंड दे कंटेस्टेड एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स. तो PTI के हवाले से जो है वो एक मेजर क्रैकडाउन था इस इलेक्शन में. और इस हवाले से बहुत सारी इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कंसर्न भी थे. बट दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन पाकिस्तान. एक और कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था सिक्योरिटी सिचुएशन. हम जानते हैं कि इस इलेक्शन से एक दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर खुद के हमले हुए, 2 हमले हुए, जिसमें 3 से ज़्यादा मासूम लोग जो हैं अपनी जानों से गए. इलेक्शन वाले दिन भी हमले हुए जिसके अंदर स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर और KP के अंदर, जहाँ पे पुलिसमैन जो है उनकी शहादतें हुई. तो ये इलेक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट था वो पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी डायनामिक्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन थी इस हवाले से. अब आते हैं इलेक्शन डे के ऊपर नाज़रीन, बात करते हैं. जब इलेक्शन हुए उसके ऑब्वियसली इलेक्शंस वर लार्जली स्मूथ इलेक्शंस. उसके अंदर कोई मेजर वायलेंस नहीं हुई. जैसे मैंने कहा कि 9 के करीब
پولیس مین شہید ہوئے. obviously ہر شہادت بڑی امپورٹنٹ ہے, ہر جان بڑی قیمتی ہے, بٹ کنسیڈرنگ پاکستان ہسٹری یہ الیکشن زیادہ بلڈی الیکشن نہیں تھے. اور یہ جو ہوا بھی وائلنس ہوا بھی, یہ وائلنس جو تھا یہ ٹیررسٹ کی طرف سے ہوا. یوزلی پاکستان کے اندر جو وائلنس ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں بھی ہوتا ہے. اس طرح بھی ہاتھا پائی تک باتیں پہنچی, لیکن کوئی میجر وائلنس یا اسکلیشن نہیں ہوئی, کوئی آرم کانفلکٹ کی نوبت نہیں آئی اس الیکشن کے دوران. تو ریلیٹیولی ہم اس کو پیسفل الیکشنز یا ایٹ لیسٹ پیسفل الیکشن ڈے کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر. ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا تھا, بٹ جو سب سے امپورٹنٹ ایونٹ تھا اس ڈے کا, دیٹ واز دی سسپینشن آف دا ٹیلیفونک اینڈ انٹرنیٹ سروسز. پاکستان کے اندر اس دن ٹیلی فون سروسز اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں. اس کو گورنمنٹ جسٹیفائی کرتی رہی اس کے بعد کہ جی بیکاز آف دا سیکورٹی کنسرن, بیکاز اس سے پہلے جو حملے ہوئے تھے دیٹ ور لنک ود دا موبائل ڈیوائسز. بٹ انٹرنیشنل جو اسٹیٹس ہیں, بہت ساری اسٹیٹس ہیں یا آرگنائزیشنس ہیں, آبزرورز ہیں, دے ہیو largely linked this shutdown of the internet and the mobile services as an ploy to isolate a particular political party. خاص کر پی ٹی آئی کا نام لیا جاتا ہے کہ اس کے ووٹرز کو یا جنرلی ووٹرز کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ اسٹیپ لیا گیا. بٹ الٹیمیٹلی الیکشن ڈے پہ جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن گیپ کا سامنا کرنا پڑا. پرسنلی اسپیکنگ میرے حوالے سے بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں. بہت سے لوگ تھے جو کہ اس دن موبائل فون کے ذریعے سے اپنی لوکیشن ڈھونڈنا چاہ رہے تھے, ان کو نہیں ملا, لوکیشن نہیں ملی. جو پہلے سے جانتے تھے ان کو پتہ تھا, یا جنہوں نے پہلے سے موبائل سروسز سے اپنی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کر لی تھیں ان کو مسئلہ نہیں ہوا. بٹ ایک اور امپیکٹ یہ ہوا کہ جب الیکشنز کا رزلٹ کاؤنٹ کرنا شروع ہوئے 5 بجے کے بعد, تو جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے یا جو اسٹاف تھا ان کو اپنے میسیجز کو کمیونیکیٹ کرنے کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آبویسلی اس وقت ایپ دی گئیں پریزائڈنگ آفیسرز کو جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے, اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں وہ بغیر انٹرنیٹ کے بھی چونکہ آف لائن بھی چل رہا تھا, تو اس میں بھی بہت ساری جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر دی گئیں آر اوز آفیسز تک. لیکن کچھ مشکلات بہت کم, لیکن کچھ مشکلات تھیں. لیکن سب سے مشکلات یہ تھیں کہ جو آفیشیلی جو مٹیریل ہے آر او آفس تک لے کے جانا, اس کے لیے چونکہ کوآرڈینیٹڈ کانوائز کے میں جانا تھا, سیکورٹی ارینجمنٹس کرنی تھی, تو اس والے سے کافی ڈیلیز معاملات ہوئے. کلیکشن جو پولنگ اسٹیشن سے لے کر آر او کے آفس تک لے کے جانا جو ہے وہ بیکاز آف دا کمیونیکیشن گیپ وہ ڈیلے ہوتا رہا. ڈیلے ہونے کی اور بہت سی وجوہات ہیں جس پہ ہم ذکر بعد میں کریں گے جا کے. بٹ الیکشن ڈے واز لارجلی پیسفل. پھر جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی ڈیلیز ہوئے, اینڈ آبویسلی پاکستان کے اندر جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی الیکشن کے رزلٹس کا ڈیلیڈ اناؤنس ہونا دیٹ کریٹڈ سسپیشنس. اور اس حوالے سے اس وقت کی جو پی ایم ایل این تھی اس نے بہت زیادہ اسٹرکٹ آبجیکشن بھی کیے تھے, بہت سارے کنسرنز ریز کی تھیں. اس دفعہ چونکہ اس جو ادر سائڈ آف دا ٹیبل ہے اس طرف چونکہ پی ٹی آئی ہے, تو پی ٹی آئی ہیز بین آبجیکٹنگ ٹو دس تھنگ کہ جی یہ جو ڈیلیڈ الیکشنز ہوئے ہیں, ڈیلیڈ رزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں, ان ڈیلیڈ اور آلموسٹ 2 دن تک یہ الیکشن رزلٹس چلتے رہے. یہ جو ڈیلیڈ رزلٹس تھے دے ایٹریبیوٹیڈ اٹ ٹو دا ریگنگ, اور ریگنگ کے حوالے سے اگین ہم بات کریں گے. بٹ جو ریگنگ کے ایلیگیشنز تھے دے ور ویری پرٹیننٹ اینڈ امپورٹنٹ. بٹ ان جو الیکشن کا ڈے تھا اس حوالے سے اگر میں جنرلی آبزرویشن کی بات کروں تو جو بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے جو رزلٹس تھے وہ آلموسٹ فار ایوری میجر اسکالر فار ایوری میجر آبزرور اور جو فالوورس تھے اس الیکشنز کی وجہ سے ان کے لیے ایک شاکنگ اور ایٹ لیسٹ اٹ واز انپریڈکٹیبل جو رزلٹس تھے وہ آئے. اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ ڈیفینیٹلی نظر آ رہی ہوں گی. اس تفصیلات میں اگر آپ جائیں گے ڈیٹیل سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو میجر پارٹی ابری ہے, لارجسٹ سنگل پارٹی ابری ہے, دیٹ از دی پی ٹی جو پی ایم ایل این ہے. پی ایم ایل این کے پاس جو آفیشیلی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں دے آر اراؤنڈ 75. جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو 75 ممبرز ہیں. اس کے بعد ابویسلی کچھ آزاد ممبر بھی شامل ہوئے ہیں اس کے اندر. جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تعداد تقریباً 93 کے قریب ہے رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور تھرڈ لارجسٹ پارٹی جو ہے دیٹ از دا پاکستان پیپلز پارٹی جس کے پاس 54 کے قریب جو ہیں وہ ممبرز جو ہیں وہ ہیں. اس کے بعد بہت سی اور پارٹیز ہیں. ایم کیو ایم اسٹانشنگلی بہت اچھا پرفارم کیا کراچی میں, انہوں نے دے گاٹ مور دین 15 سیٹس نیشنل اسمبلی کی. مولانا فرمان صاحب کی جمیعت علماء اسلام ہو گئی, اے این پی ہو گئی, ان پارٹیز کی بہت کم سی پی ایم ایل کیو ہو گئی, یا آئی پی پی جو استحکامی پاکستان پارٹی ہے, ان پارٹیز کے بھی کچھ جو ہیں وہ لمیٹڈ ممبرشپ ہیں. تو جو نیشنل اسمبلی کے لیول پہ اگر بات کروں تو جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ تو پی ایم ایل این ہے, بٹ جو پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس ہیں ان کی تعداد اس سے زیادہ ہے, اینڈ 93 کے قریب جو ہیں وہ پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں. اور اوبیسلی جو پی ایم ایل این ہے جیسا میں نے کہا ان کے 75 کے قریب جو ہیں وہ ممبرز ہیں. بٹ یہ اسٹانشنگ اس لیے تھا بیکاز آفٹر دی سیریز آف کریک ڈاؤن اگینسٹ دا پی ٹی آئی فار آلموسٹ اوور این ایئر, جس لیول کا اور جس انٹینسٹی کا اور جس
قسم کا جو ہے وہ کیا گیا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی. نو بڈی بلیو دیٹ دے وڈ گیٹ سو مینی سیٹس. پی ایم ایل این واز ایکسپیکٹڈ کہ جی اسٹیبلشمنٹ از آن دیئر سائڈ, جوڈیشری از کنسیڈرڈ ٹو بی سمپتھائزر ٹوورڈ دا پی ایم ایل این رائٹ ناؤ. تو جتنا بھی ایک سافٹ امیج تھا فرام دا میجر پاور بروکرز ان پاکستان وہ ٹوورڈ پی ایم ایل این تھا. ڈسپائٹ دیٹ وہ اتنا اچھا پرفارم شاید نہیں کر سکی جتنی ایکسپیکٹیشن تھی, اور یہ اس کا اظہار وہ اپنی پارٹی کے لیڈرز بھی ٹی وی پہ آ کے کر چکے ہوئے ہیں دیٹ دے ہیو ناٹ گاٹ دا کائنڈ آف ریزلٹس دیٹ دے ایکسپیکٹڈ. تو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں نیشنل لیول پہ کوئی پارٹی میجارٹی نہیں جیت سکی, مینڈیٹ ڈیوائڈ ہوا, کوئی پارٹی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اکیلے گورنمنٹ بنا سکے. کولیشن گورنمنٹ بنے گی اگین وچ از سم تھنگ جس کو ہم انالائز کریں گے بعد میں جا کے. پروونشل لیول پہ اگر جاؤں تو پروونشل لیول میں بھی اگین کچھ بڑے سرپرائزنگ ریزلٹس تھے. اسپیشلی کے پی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی گاٹ انپریسیڈنٹڈ میجورٹی. تقریباً 111 میں سے کوئی آلموسٹ 90 کے قریب جو ممبرس ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں وچ از مور دین 2/3 میجورٹی. سندھ کے اندر جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پرفارم بیٹر دین ایکسپیکٹیشن, اس کے پاس بھی آلموسٹ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ ممبرس وہاں پہ آئے. پنجاب کے اندر ہم دیکھیں تو پی ایم ایل این آلدو گاٹ دا میجورٹی, اس کے پاس سیٹیں سب سے زیادہ ہیں, بٹ انڈیپینڈنٹس آر دا سیکنڈ لارجسٹ. اور پنجاب کے اندر ریلیٹیولی پی ایم ایل این اسٹرانگ ہے, بٹ دے ایکسپیکٹڈ مور دین وٹ دے گاٹ. بلوچستان کے اندر سرپرائزنگلی پاکستان پیپلز پارٹی بیکمز دی لارجسٹ پارٹی. ساتھ جمیل اسلام ہے, آلموسٹ ایکول سیٹس ہیں. جب میں آپ سے بات کروں تو 11 سیٹس ہیں. اس کے بعد پی ایم ایل این بھی ہے, اس کے پاس بھی سیٹس ہیں, اور بھی پارٹیز ہیں, اسمالر پارٹیز ہیں, دے گاٹ سیٹس ان بلوچستان. تو سندھ اور بلوچستان میں اگر کہیں تو سندھ اور بلوچستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی بنتی ہے. کے پی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی گیٹس دا میجورٹی. پنجاب کے اندر جو بڑی تھن میجورٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. بٹ ناظرین یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو میجورٹیز ہیں یہ اگین پی ٹی آئی کے جو میں ذکر کر رہا ہوں تو پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو ابھی ان کا فیوچر جو ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے. اچھا, اب آتے ہیں ناظرین اس پوائنٹ کے اوپر کہ اس رزلٹ سے ہم کیا انالیسز ڈرا کرتے ہیں, کیا کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں, کیا انفرنسز ڈرا کرتے ہیں. تو 3 میجر ٹیک اویز ہیں میری اپنی ذاتی رائے میں ان الیکشنز کے والے سے. سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ. ناظرین پاکستان کے اندر یہ ہسٹری رہی ہے کہ یہ 14ویں جنرل الیکشن تھے پاکستان کے اندر, اور ان تمام الیکشنز کے اندر بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی سنگل پارٹی جو ہے ایز اے لارجسٹ پارٹی ابھری ہو. لاسٹ ٹائم دیٹ وی ہیو سین کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی نیشنل اسمبلی لیول پہ ابھری ہو دیٹ واز دا پی ایم ایل این ان 2013 الیکشنز. اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی ہو یا 2023 کے الیکشن 24 کے الیکشن ہو, پاکستان کے اندر جو ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہوگا کہ یہ ایک کنٹینیوسلی کولیشن گورنمنٹ بنے گی. یہ انپریسیڈنٹ نہیں ہے, بٹ آبویسلی ایک یوزول پیٹرن ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی سنگل پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر تو سامنے آتی ہے, بٹ ایبسولوٹ میجورٹی کسی پارٹی کو اچیو نہیں ہوتی. اس ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ کو بہت سی تشریحات کی جاتی ہیں, ان میں سے ایک تشریح تو یہ کی جاتی ہے دیٹ یہ جو ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ سوٹس دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دیئر فور اٹ ہیز ہیپنڈ مینلی because of the desire of the establishment's involvement in politics. سو آسان لفظوں میں ایک ہنگ پارلیمنٹ کو کرنے کے لیے, ایک ویک پارلیمنٹ کو کرنے کے لیے, تاکہ اس وقت کی جو ایگزیکٹو ہے یا گورنمنٹ ہے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے, اس کو تھریٹ کرنے کے لیے جو کولیشن گورنمنٹس ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, اور اس طرح کا رزلٹ کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک انڈائریکٹ ریفرنس ہمیں ملتا ہے جب الیکشن سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب باقاعدہ پبلک میں کہتے ہیں کہ پلیز خدا کے لیے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں, کولیشن گورنمنٹ کا نام نہ لیں, وی نیڈ این ایبسولوٹ میجورٹی ٹو بی اسٹرانگ اینڈ ٹو ٹیک ڈیسائسو ڈیسیژنز اینڈ امپلیمنٹ دا ایجنڈا دیٹ دے ہیو. بٹ obviously ان کی خواہش اپنی جگہ پہ, بٹ ریئلٹی پاکستان از دیٹ ہی ڈز ناٹ گیٹ دس تھنگ. although پی ایم ایل این از لکی دیٹ پاکستان کے اندر سنس دی جنرل الیکشنز آف 1970 صرف 3 دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر کسی پارٹی کو ایبسولوٹ میجورٹی ملی ہو, اور ان 3 میں سے 2 دفعہ نواز شریف صاحب کو ملی, ایک 97 میں اور دوسری 2013 میں. بٹ obviously اگر وہ اس وقت کوئی میجر ڈیسیژن نہیں کر سکے تو ہی ایکسپیکٹڈ کہ وہ اب اس وقت کر سکیں گے. لیٹس کیپ اٹ دیٹ وے. بٹ ان کی خواہش ضرور تھی کہ ایبسولوٹ میجورٹی ملے, پاکستان میں نہیں ملا. لیکن ایک دوسری تشریح بھی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ویک کرنے کے لیے نہیں کرتی, بلکہ یہ جو پاکستان کے اندر ہنگ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ آتا ہے, اٹ ریفلیکٹس 2 things. One, it reflects the multi-party system in Pakistan, and second, it reflects the diversity of political forces in Pakistan, diversity of political ideas in Pakistan. اور پاکستان کے اندر جو ریجنل ہیں, ریلیجس پارٹیز ہیں, نیشنل لیول پارٹیز ہیں, لیفٹ کی سائڈ کی پارٹیز ہیں, رائٹ سائڈ کی پارٹیز ہیں, یہ اس ڈائیورسٹی کا اظہار جو ہے وہ ہمیں اس ہنگ قسم کی پارلیمنٹ کے اندر نظر آتا ہے, جہاں کوئی ایک قسم کی ڈویژن نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ڈویژنس ہیں ایٹ ملٹیپل لیولز, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اس الیکشن میں یہ دونوں وجوہات آئی تھنک ویلڈ نظر آتی ہیں. آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ کوئی ایک سنگل پارٹی زیادہ پاورفل ہو, بیکاز دیٹ وڈ ٹیک دا اسپیس دیٹ ملٹی وانٹس ٹو انجوائے, دا اسٹیبلشمنٹ وانٹس ٹو انجوائے ان پاکستان پالیٹکس.
تو اس حوالے سے بھی ایک تھیسز اپیرنٹلی جو ہے وہ صحیح نظر آتا ہے. بٹ آبویسلی اٹ آلسو شو دیٹ پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن ہے ایٹ ڈفرنٹ لیولز وہ بڑی ہے. پولیٹیکل لیول ہو, چاہے وہ سیکٹیرین لیول ہو, چاہے وہ ریلیجس لیول ہو یا ایتھنک لیول ہو, اور اسی پولرائزیشن یا شارپ پولرائزیشن کی جو ریفلیکشن ہے وہ میرے رزلٹس کی صورت میں نظر آتی ہے. دوسرا ٹیک اوے ناظرین جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پروونشل لیول کے اوپر بڑے انٹرسٹنگ ڈیبیٹس ہیں. ناظرین سنس 2010 جب سے 18th امنڈمنٹ آئی ہے پاکستان کے اندر بڑے انٹرسٹنگ پیٹرنس ہیں. پاکستان کے اندر تمام پروونسز میں اور فیڈرل لیول پہ کوئی ایک پارٹی رول نہیں کر رہی. ہم 2013 کے الیکشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس وقت 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو سینٹر میں PMLN کی گورنمنٹ آئی, اور لیکن پروونشل لیول پہ ہم دیکھیں تو سندھ وینٹ ٹو دا Pakistan People's Party, which was a coalition partner of PMLN initially, but اس کے ساتھ ہم دیکھا کہ KP کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے, الدو پنجاب جو ہے وہ PMLN کے پاس جاتا ہے. بلوچستان کے اندر ہمیشہ سے کولیشن گورنمنٹس بنتی رہی ہیں. تو 2018 کے الیکشن ہوتے ہیں تو اگین ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ جو ہے وہ جو فیڈرل لیول پہ جو PTI کی گورنمنٹ تھی, پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ رہی, KP میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی, لیکن سندھ جو تھا وہ اٹ واز ود دا پاکستان پیپل پارٹی. اب 2024 کے الیکشن میں یہ فردر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, جہاں سندھ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس, KP جو ہے وہ PTI کے پاس, اور پنجاب از لائکلی ٹو بی ان دا ہینڈس آف دی PMLN, اور obviously سندھ کے جو پاکستان پیپل پارٹی ہے اٹ از لائکلی ٹو ہیو این اپر ہینڈ ان بلوچستان ایز ویل, although وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. تو 2013 کے الیکشن کی طرح یہاں بھی فیڈرل لیول پہ جو گورنمنٹ ہوگی اس پارٹی کی پاکستان کے میجورٹی پروونس میں شاید گورنمنٹ نہ ہو. 2013 میں 2 پروونس میں PMLN کی گورنمنٹ تھی, پنجاب میں اور بلوچستان میں. اس دفعہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز مین پارٹی آتی ہے نیشنل لیول پہ تو ان کی گورنمنٹ خالی ایک پروونس میں ہوگی, اینڈ دیٹ از ان پنجاب, وچ مینس کہ فیڈرل گورنمنٹ ول بی ہیویلی ڈپینڈنٹ آن دا پروونسز, اور وائل پروونسز جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک ڈفرنٹ ڈیوائڈ نظر آتی ہے. بٹ یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں کہ ایک ایسی پارٹی جو پاکستان کے 2 صوبوں میں میجورٹی پارٹی ہے, دیٹ از پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اور بلوچستان میں, اس کے پاس نیشنل لیول پہ لارجسٹ مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ کولیشن کا حصہ ہو سکتی ہے, وچ اگین از اے ریفلیکشن کہ پاکستان پیپل پارٹی کین پلے اے ویری ڈیسائسو اینڈ امپورٹنٹ رول فار دا فیوچر گورنمنٹ ان پاکستان, چاہے وہ PTI کی ہو یا PMLN کی ہو, دیٹ ول پلے اے میجر رول بیکاز اٹ ہیز کنٹرول اوور 2 پروونسز. سو پاکستان کے اندر یہ جو پروونشل لیول پہ ڈیوائڈ ہے, یہ کچھ لوگ اس کو ڈائیورسٹی کی بیوٹی بھی کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو اپریہنسو نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ دیٹ کوڈ آلسو مین دی گریٹر سینٹریفیوگل فورسز ان پاکستان. اٹ آلسو ریفلیکٹس دیٹ انٹر پروونشل جو رائیولریز ہیں, انٹر پروونشل جو پریفرنسز ہیں وہ کافی ڈیوائڈیڈ ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ناظرین, پاکستان کے اندر تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے کہ اتنی تعداد میں انڈیپینڈنٹس بنے ہیں. شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ انڈیپینڈنٹس گاٹ دا میجورٹی ان پاکستانس الیکشنس, اسپیشلی ایٹ دا نیشنل لیول, بٹ آبویسلی KP کے لیول کی بات کی جا سکتی ہے. پنجاب میں 2nd لارجسٹ نمبر ہے. اب یہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں obviously ان کا آنا اٹ از دا رزلٹ آف دا واٹ ہیپن ٹو دا PTI بیفور دا الیکشنز, بٹ obviously ناظرین انڈیپینڈنٹس کا ہونا اٹ واز کلیئرلی نون ٹو پاکستان. پاکستان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے, پولیٹیکل ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹس کا آنا ہے دیٹ از اے کلیئر ریفلیکشن کہ پاکستان کے اندر جو اس انڈیپینڈنس کے آنے کے بعد جب گورنمنٹس بنتی ہیں تو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, منڈیاں لگتی ہیں, لیڈرز جو ہیں وہ بک جاتے ہیں, کراس سوئچ ہوتا جاتا ہے پارٹی کے درمیان میں, اور اس ساری سوئچ کے پیچھے وہ ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں جن کے یا تو پولیٹیکل سٹیکس ہوتے ہیں یا وہ ایکٹرز انوالو ہوتے ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹیز کو ویک کرنا چاہتے ہیں یا ان کو مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جب الیکشن سے پہلے PTI سے سمبل لیا گیا تو اس وقت بھی PTI کے لیڈرز یہ بار بار سپریم کورٹ کو بتا رہے تھے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں پاکستان کی صورت میں وہ ڈیموکریسی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, ویک کریں گے. لیکن ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی پاسبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں. پاکستان میں جتنا انڈیپینڈنس کی تعداد بڑی ہے اس کا مطلب پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک کلچر اور نارم جو ہیں وہ ویک ہوئی ہے پاکستان کے اندر, which is something that should have been prevented by the ڈیموکریٹک فورسز بیفور دا الیکشنز. اب جس طریقے سے PTI کے وجہ سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ آئے تو یہی سچویشن فیوچر میں کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, جو کہ اگین پاکستان کی ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ جو انڈیپینڈنس کا اعتداد میں آنا ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے بندر بانٹ کی جا رہی ہے, ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور تو آبویسلی پاکستان کے اندر اس وجہ سے جو فیوچر آف ڈیموکریسی ہے دیٹ ول بی ویکنڈ. تو الیکشن تو ضرور ہوئے ہیں بٹ جس مینر میں ہوئے اس کی وجہ سے جو انڈیپینڈنس کا رائز ہونا ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈیموکریٹک پروسیس میں ہم اس کو ایک اسٹیپ بیک کہہ سکتے ہیں. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جنرل الیکشن ہیں پاکستان کے اندر دے ور مچ اویٹڈ الیکشنز ان پاکستان. اچھی بات ہے, اچھے طریقے سے ہوئے, بٹ دا ایکسپیکٹیشن دیٹ اٹ وڈ لیڈ ٹو اے ڈیموکریٹک گروتھ ان پاکستان. آئی تھنک الیکشن جو ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, بٹ ہاؤ دوز الیکشنز آر کنڈکٹیڈ, پوسٹ الیکشن جو سیناریوز ڈیولپ ہوتے ہیں دے آر دا ریئل
factors that have to be kept in mind while discussing whether elections lead to democratic development or not. Unfortunately, in Pakistan's case, جو پری الیکشن اور پوسٹ الیکشن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں they do not show a democratic path for future of Pakistan. Let's hope that political parties realize this thing and they do better in the next elections. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.